बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिपस रेक्स की समरी और उसके क्रिटिकल एनालिसिस को स्टडी करने के बाद अभी हम एडिपस रेक्स का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक है थीम्स से रिलेटेड। हमारे स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 18 और 19 पे एडिपस रेक्स के थीम्स डिस्कस किए गए हैं, जहाँ से हम पहले पैराग्राफ से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 18 पे पहला पैराग्राफ देखते हैं कि थीम्स क्या होते हैं। सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन जब इसको आप अटैम्प्ट करने जाएंगे तो सबसे पहले आप इस चीज़ को बताएंगे कि थीम्स क्या होते हैं। उसके बाद जो इस किताब के अंदर किसी भी उस लिटरेरी वर्क के अंदर जो थीम्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनके बारे में आप बात करेंगे। थीम्स बेसिकली वो आइडियाज़ और वो बिलीव्स होते हैं जिनको राइटर जो है अपने लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर एक्सप्रेस करता है। मैं थीम्स को इस तरह निकालता हूँ कि वो चीज़ें वो आप ये कह सकते हैं कि जो आप लिटरेरी वर्क से जो मीनिंग आप ड्रा करते हैं, क्या क्या मतलब आपने अखज़ किए। बाज़ दफ़ा मतलब जो होता है वो फुल ओवरऑल जो है वो पूरे के पूरे लिटरेरी वर्क का एक मतलब निकल रहा होता है, मीनिंग। और बाज़ दफ़ा उससे बहुत से मीनिंग मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ इंस्टेंसेस से मिल रहे होते हैं। जिस तरह एक वर्ड जो अपना अपने अंदर एक मीनिंग रखता है, इसी तरह एक सेंटेंस के अंदर उसका भी मीनिंग होता है कि ये सेंटेंस का क्या मतलब है। पैराग्राफ का अपना मीनिंग होता है, टॉपिक का अपना मीनिंग होता है। इस तरह पूरा लिटरेरी वर्क भी बहुत से मीनिंग्स देता है। फिर आप बताते हैं कि ये मीनिंग इसका कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कितना ज़्यादा कितनी कसरत से दिखाया गया। जैसे इडिपस रेक्स के अंदर भी कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल और अनकन्वेंशनल थीम्स सोफोक्लीज ने पेश किए। सेल्फ डिस्कवरी का थीम है, उसके बाद फेट वर्सेस फ्री विल का थीम है, उसके बाद ब्लाइंडनेस का थीम है, प्राइड का थीम है, गिल्ट एंड शेम का थीम है। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, लेकिन मैंने चंद थीम्स आपके सामने इस टॉपिक के अंदर रखे हैं और इन्हीं को हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। पेज नंबर 18 पे सेकंड पैराग्राफ को देखेंगे। एडिपस रेक्स देखा जाए तो सेल्फ डिस्कवरी से भरा पड़ा है, और जैसा कि ट्रेजिडी के अंदर होता है कि सेल्फ डिस्कवरी अगर तबाह को ना हो तो तकलीफ दे ज़रूर होती है। एक नौजवान आदमी होने के नाते एडिपस ये जानना चाहता है कि उसकी असल हकीकत क्या है, और इसकी खातिर वो अपने प्रज्यूम पेरेंट्स को भी दाव पे लगा देता है, पॉलीबस और मेरोप को भी दाव पे लगा देता है। ड्रामा की सेकंड एपिसोड के अंदर एडिपस जो कैस्टा को ये बताता है कि कुछ साल पहले अपने घर इनके कोरिंथ के अंदर एक ड्रंकन आदमी ने उसे ये कहा था, उसे ये बताया था कि वो अपने माँ बाप का बेटा नहीं है, जिनके पास वो रह रहा है कोरिंथ में, क्वीन और मलिका का वो बेटा नहीं है। और गो कि उसके पेरेंट्स ने उसे इस बात में रीएश्योर कराया कि उसकी ये जो इन्फॉर्मेशन जो उसे मिली है ये सच्ची नहीं है, लेकिन वो कहानी आगे फैल चुकी थी। वालिदैन की इस यकीन दहानी के बावजूद वो ये कहता है कि उसे इस इल्ज़ाम ने, इस एक्यूजेशन ने हमेशा उसे परेशान किए रखा। और ये स्टोरी जब सब ने जान ली, जब सबको पता चल गया, तो उसके बाद वो आखिरकार डेल्फी की जानिब बढ़ गया। इंतहाई राजदारी के साथ वो डेल्फी की जानिब चल पड़ा। एडिपस एक सेल्फिश प्राइड के साथ लोगों के साथ रिएक्ट करता है जो उसके बारे में बात करते हैं, और उसे इस बारे में इल्म नहीं है कि क्या वो वाकई लेपालक है। लेकिन अपोलो उसे एक टेरेबल प्रोफेसी बताता है, मुस्तकबिल के बारे में एक बुरी खबर के बारे में बताता है कि वो अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। ये सुनते ही एडिपस कोरिंथ को हमेशा के लिए छोड़ देता है, क्योंकि वो इस तरह की बुरी तकदीर से बचना चाहता था। जबकि इस तरह करते हुए वो ना जानते हुए दरअसल अपनी तकदीर के ताने बाने खुद ही बुन रहा था। एडिपस के अंदर मौजूद जो ये ख्वाहिश थी कि वो अपने रियल पेरेंट्स को जाने और अपनी ट्रू आइडेंटिटी को तलाश करे, वो एक सेल्फिश प्राइड का साइन नहीं था,
بلکہ یہ ایک سادہ زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیچرل کیوریوسٹی تھی. اس کا پرائڈ بیسیکلی اس کی اس پرسنل کنوکشن میں رہتا ہے کہ وہ اوریکل کی بتائی ہوئی باتوں کو ڈیفائی کر سکتا ہے، یعنی ان کو تبدیل کر سکتا ہے، اور وہ اپنی تقدیر کے تانے بانے اپنی مرضی سے بن سکتا ہے. سیلف ڈسکوری کا یہ سفر ایڈیپس ریکس کے اندر اس وقت شروع ہوا جب اوریکل نے اسے بتایا کہ تم اپنے باپ کو قتل کرو گے اور اپنی ماں سے شادی کرو گے. پھر یہ سیلف ڈسکوری چلتے 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 اس کی تباہی کے اوپر جا کے ختم ہوئی. پیج نمبر 18 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے کہ ایڈیپس اس بات پہ پرسسٹنٹ ہے کہ وہ کریون کو اوریکل کے پاس پھر بھیجتا ہے کہ کیوں لوگ بیمار ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ٹیریسیا سے کنسلٹ کرنے میں بھی ولنگ ہے. تاہم وہ ان سوالوں کے جواب جو جواب اسے یہاں سے ملتے ہیں، ان آنسرز کو وہ ہینڈل نہیں کر پاتا، اور اس کا جو تکبر ہے دوبارہ اسے پریشان کرتا ہے. اپنے تکبر کی وجہ سے وہ مزید تباہی کی طرف چل پڑتا ہے. ایڈیپس کریون کو اس چیز کا الزام ٹھہراتا ہے کہ وہ ٹیریسیاس کے ساتھ مل کے اس کے خلاف سازش کر رہا ہے اور وہ تخت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. لیکن جب وہ یعنی کہ ایڈیپس جب جوکاسٹا سے لیوس کی موت کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اور جوکاسٹا دونوں اپنے ماضی کے اندر ایک متوازن سی سچویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیرللز ان کو نظر آتے ہیں. خاص طور پہ پروفیسی سیم ہے، یعنی مستقبل کے بارے میں جو اوریکل نے بتایا وہ چیزیں سیم تھیں. جوکاسٹا یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنی ریئل آئیڈینٹی کے معاملے میں آنکھیں بند کیے رکھے، اور وہ اسی چیز پہ انسسٹ کرتی ہے کہ اوریکلز جو ہیں وہ سلی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ وہ اس چیز پہ بھی دیکھیں جہاں اوریکلز کو مانتی نہیں وہاں وہ آلٹر پہ جا کے دعائیں بھی کرتی ہے، ریویلنگ ہر بڈنگ سیلف نالج ٹو دا آڈینس. پیج نمبر 18 پہ تیسرا پیراگراف ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جیسے ہی میسنجر یہ کہتا ہے کہ شیفرڈ جو ہے وہی ہے جس نے اسے اینکل سے بندھا ہوا بچہ دیا تھا، اور جوکاسٹا کو اس سچ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، تاہم وہ اس کو فیس کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے. وہ ریفیوز کر دیتی ہے، وہ اس حقیقت کا سامنا کرنے کی کوشش نہیں کرتی، بلکہ وہ ایڈیپس کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ بھی اس ڈیزاسٹر سچویشن کو جاننے کی کوشش نہ کرے. اور جب ایڈیپس زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آئی کین ناٹ اینڈ دس ناؤ، آئی مسٹ ریویل دا ڈیتھ آف مائی برتھ، ڈیٹیلز آف مائی برتھ، کہ اب میں اس چیز کو ختم نہیں کر سکتا، اس تلاش کو، سیلف ڈسکوری کو میں ختم نہیں کر سکتا، بلکہ مجھے ضروری ہے میرے لیے کہ میں اپنی جو ہے ڈیٹیلز ہیں اپنی برتھ کی، ان کو میں ضرور ریویل کروں. جوکاسٹا آگے سے جواب دیتی ہے کہ دیوتاؤں کے نام پہ نہ کرو اس طرح، اور پھر اگر تمہارا کوئی اپنی زندگی کے بارے میں کوئی کنسرن ہے تو پھر رک جاؤ، اگر تم زندہ رہتے ہو تو رک جاؤ، اور اس چیز کو مزید انویسٹیگیٹ نہ کرو، مزید انکوائری نہ کرو. جوکاسٹا یہ جانتی ہے کہ ایڈیپس جو ہے دوبارہ سفر کرے گا جب اسے اس کی ٹرو آئیڈینٹی کا پتہ چلے گا. او یو انہیپی مین مے یو نیور فائنڈ آؤٹ ہو یو ریئلی آر. اسے کہتی ہے کہ تم ایک انہیپی آدمی کو مخاطب کر کہتی ہے کہ تم کبھی بھی اس بارے میں مت جان سکو کہ تم کون ہو. لیکن شیفرڈ کی سٹوری ایڈیپس کے لائنیج کو کنفرم کر دیتی ہے، اور وہ یہ ڈسکور کرتا ہے کہ وہ جوکاسٹا اور لیوس کا بیٹا ہے. یہ ایک سیلف ڈسکوری کا پورا یہ سلسلہ چلتا رہا. جوکاسٹا یہاں پہ سیلف ڈسکوری کے راستے میں اس کی رکاوٹ تھی، اور جب سیلف ڈسکوری ہوئی تو وہ کتنی تباہ کن تھی. پیج نمبر 18 پہ ہم نے پہلے 3 پیراگراف ڈسکس کیے. پہلا تھیم ہم نے ڈسکس کیا سیلف ڈسکوری کا. دوسرے تھیم پہ بات کریں گے وہ ہے فیٹ ورسز فری ول، جو کہ سوفوکلیز کے پلیز کا ایک میجر تھیم ہوتا ہے.
سوفوکلیس یہ کہتا ہے کہ دیوتا نہ کہ ہیومن بینگز دراصل کسی بھی انڈیویجول کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے نزدیک انسان کی تقدیر دیوتاؤں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، انسان دیوتاؤں کے ہاتھ میں ایک پپٹ ہے، وہی اس کی تقدیر کے ساتھ کھیلتے ہیں، بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں۔ سوفوکلیس گریک ریلیجن کا آدمی تھا جو کہ اس چیز پہ سوال نہیں کرتا تھا کہ کون کنٹرول کر رہا ہے ان ساری چیزوں کو، تقدیر کو کون کنٹرول کر رہا ہے، اور اس کے ڈراماز کے اندر یہی بلیف ریفلیکٹ کیا جاتا ہے کہ سفرنگ جو ہے بیسیکلی دیٹ سروز ایز اے وے ٹو کلیریفائی دا پارز آف دا گاڈز اینڈ دیئر انٹینشنز فار ہیومینٹی، کہ اسی کے ذریعے سفرنگز کے ذریعے دکھایا جاتا ہے خدا دیوتاؤں کی طاقت کیا ہے اور وہ ہیومینٹی کے لیے کیا انٹینشنز رکھتے ہیں۔ ایڈیپس ریکس کے اندر فیٹ ایک ان اوائڈیبل فیکٹر ہے۔ No matter what lies the character tell others and themselves, no matter what they do to ensure that they escape their destiny، کتنا ہی جھوٹ کوئی بولے، کتنا ہی کوئی اپنی ڈیسٹنی سے بچنے کی کوشش کرے، لیکن فیٹ جو ہے وہ ناگزیر ہوتی ہے۔ در حقیقت جب آپ فیٹ سے اسکیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دراصل آپ کا بچنا اسی چیز کو انشور کرتا ہے کہ آپ اس سے اسکیپ نہیں کر پاتے، بلکہ آپ اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کو اوائڈ کرتے ہوئے، بجائے اس کی آپ کہتا ہے کہ اس کو اوائڈ کرتے ہوئے بجائے اس کی کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، انسان کی جو فیٹ ہے وہ اس کی سفرنگز کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ اگر وہ اس کو اوائڈ نہ کرتا تو سفرنگ کم ہوتے ہیں۔ کہتا ہے کہ آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ اس نے فری ول کو ہٹا دیا، بیسیکلی کرداروں کے اندر جو چوائسز ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں، وہ بھی ان کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ ان کا بھی ان کا بھی فیکٹر موجود ہوتا ہے۔ ایک کلیئر ٹینشن جو ہے وہ فیٹ اور فری ول کے اندر گریک ٹریجڈی کے اندر دکھائی جاتی ہے، جو کہ بیسیکلی ہیومن بینگز اور دیوتاؤں کے درمیان پرپیچول کانفلکٹ کو ایلسٹریٹ کرتی ہیں۔ پیج نمبر 18 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے، جہاں ایک طرف ایڈیپس اپنی فیٹ سے، اپنی تقدیر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہیں یہ سلسلہ جو کیسٹا کے ساتھ بھی ہے کہ وہ بھی فیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، پروفیسی کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جو نا ان امیجنیبلی آفل انداز میں وہ اورلیاس اپنے بچے کے ٹخنوں کے ارد گرد پنز باندھتے ہیں، سوئیاں باندھتے ہیں، causing him to be lame and scared for life, and order a shepherd to leave him exposed on a rock in wilderness۔ اس کو چھوڑ دیں وہاں پہ، یعنی کہ وہاں پہنچا دیں، وہاں اس کو مار دیں، اور جس کا مطلب یہ ہوا یعنی کہ اس پہاڑ تک پہنچا دیا اور وہاں پہ وہ مر جائے گا۔ لیکن جوکیسٹا اتنی ڈٹرمنڈ ہے کہ اس نے اپنی فیٹ کو اوائڈ کر لیا کہ وہ ایک سٹیپ آگے جاتی ہے اور شیفرڈ کو یہ بات بھی کہتی کہ بچے کو بجائے اس کے ادھر پہاڑ پہ چھوڑنا اس کو مار دو۔ باپ کی خواہشی باندھ کے پہاڑ پہ چھوڑ دیا جائے، ماں کی خواہشی نہیں، اس کو مار دو بجائے اس کے کہ یہ کل کو حالات زیادہ ہوں۔ یہاں دیکھیے جس نے تقدیر کو چیلنج کیا اس کو موت، اور جس نے جتنا شدت سے کیا، جو زیادہ تھا زیادہ اس کو وہ کرتا تھا، یعنی کہ زیادہ انکاری تھا۔ شیفرڈ جو ہے اس ہاربل سچویشن سے نہ گزر سکا اور ہارٹ لیس آرڈر کو obey نہ کر سکا۔ اس نے جوکیسٹا کی بات نہیں مانی، بلکہ اس نے بچے کو ایک اور میسنجر کے حوالے کر دیا، جس نے وہ بچہ پالیبس اور میروپ کو جا کے دے دیا۔ یہ بچہ ایڈیپس تھا، اور جوکیسٹا کی جو کوشش تھی ٹو آرکیسٹریٹ انفیکٹیسائڈ کہ یہ چیزیں جو اس کی کوئی وہی دراصل اس کی تقدیر کو سیکیور کرتی ہے کہ دیوتا اس چیز پہ اس کے شیم فل ایکٹ پہ خوش نہیں ہے۔ جوکیسٹا کوشش کرتی ہے کہ وہ ایڈیپس کو یہ ساری کہانی نہ جاننے دے، وہ اسے روکتی ہے اس حقیقت کو ڈھونڈنے میں، سچ کو حاصل کرنے میں، اور وہ
اپنی فیٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ خاموشی سے سفر کرنا چاہتی ہے. جتنا عرصہ ایڈیپس کو نہیں پتہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنی اس فیٹ کی دی ہوئی سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ہی از دا ون شی ٹرائی ٹو ہیو کلڈ. کہ ایڈیپس نہیں جانتا کہ ایڈیپس کو نہ پتہ چلے کہ یہ وہی ہے. اس کو تو پتہ چل چکا یہ وہی ہے کہ جس کو اس نے مارنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی تقدیر سے بچ نہ سکا. nor the knowledge they have come face to face with. کچھ کام فیٹ کے ہوئے لیکن کچھ کام ایسے تھے جن میں فری ول بھی تھی. فیٹ نے تو کہا تم اپنے باپ کو مارو گے، اپنی ماں سے شادی کرو گے. فیٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم بندے کو تمہارے رستے میں اس کو مار دو. وہ تو فری ول تھی، اپنی چوائس پہ وہاں پہ گیا. شادی اس نے اپنی چوائس پہ کی، وہ فیٹ نے نہیں کہا. اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا. سو دونوں چیزیں بیلنسڈ پروپورشن کے ساتھ سوفوکلیز نے اس پلے کے اندر دکھائی. فیٹ ورسز فری ول کو ہم علیحدہ سے بھی ایک ٹاپک کی صورت میں دیکھیں گے. پیج نمبر 18 پہ آخری پیراگراف دیکھتے ہیں کہ سوفوکلیز تھیم آف بلائنڈنس کو بھی دکھاتا ہے. کردار اندھے ہیں، ایک فزیکل بلائنڈنس ہے اور ایک لٹرل بلائنڈنس ہے. لوگ اندھے ہیں اس کے اندر، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ نہیں جانتے. کچھ کردار وہ دے اسٹارٹ آف ایز بلائنڈ، کچھ بلائنڈ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سچ کو دیکھنا نہیں چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نہ دیکھا ہو. اب یہاں پہ کون کون سے بلائنڈ ہیں؟ اسٹارٹ آف بلائنڈ ٹیریسیاز ہے جو کہ فزیکلی بلائنڈ ہے لیکن اسے سب کچھ نظر آتا ہے. پھر کچھ بیکم بلائنڈ، ایڈیپس اندھا ہو جاتا ہے، اور کچھ سچ نہیں دیکھنا چاہتے جو کیسٹا کی صورت میں. سو بلائنڈنس کرداروں کی اگنورنس کو سمبولائز کرتی ہے. اس ایکسٹینشن کے ساتھ یہ تھیم دراصل اس کا تعلق سائٹ کے ساتھ بھی ہے. ایڈیپس ریکس کے اندر کوئی بھی کردار یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ فائنلی ٹیریبل مس ججمنٹ آف پاور کی صورت میں کیا ریویل ہوگا، کیا پتہ چلے گا کہ اپالو کی جو طاقت ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ اس کو انہوں نے مس جج کیا تو کیا سزا ملی. تاہم جیسے ان کو نالج پتہ چلتا ہے تو ان کا ویژن مزید کلیئر ہو جاتا ہے. دیٹ لیڈس ٹو دا ٹروتھ، ان کو سچ کا پتہ چلتا ہے. سارے اندھیرے میں ہوتے ہیں، حقیقت کا جب پتہ چلتا ہے تو وہ حقیقت بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. پیج نمبر 19 پہ پہنچ چکا ہوں. پہلا پیج نمبر 18 ہم نے ڈسکس کیا. 19 پہ پہنچتے ہیں. پہلا انسٹنس آف بلائنڈنس کے دیکھیں وہ ٹیریسیاز کا ہے، اولڈ بلائنڈ پروفٹس. انٹرسٹنگلی اس طرح کی جو بلائنڈنس ہے وہ جس کردار کے اندر اس کردار کے اندر ہوتی ہے جو کہ ایڈیپس کی لائف سٹوری اور اس کی برتھ کے بارے میں سچ جانتا ہے. ولفل بلائنڈنس ایک ایسی چیز ہے جو کہ کریون اور جوکیسٹا دونوں کے اندر موجود ہے، کچھ ڈفرینٹ ڈگریز کے ساتھ موجود ہے. کریون جب اس کے اوپر الزام لگایا گیا کہ وہ تخت کے لیے سازش کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ he does not want to deal with all of the problems that come with running a city. بلکہ وہ اندھا ہونا چاہتا ہے. He would rather be blind to all of that and enjoy his life as the brother of a king and queen. کہ وہ لوگوں کے مسائل کو نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ان کو ڈیل نہیں کر سکتا، لہذا اس سے زیادہ بہتر وہی چاہتا ہے کہ وہ ان سے چشم پوشی کر لے، لوگوں کے پرابلم سے چشم پوشی کرے، اور وہ صرف ملکہ اور بادشاہ کے بھائی کی صورت میں زندگی گزارنا چاہتا ہے. دوسری طرف جو کیسٹا، پیج نمبر 19 پہ سیکنڈ پیراگراف کو دیکھیں گے، وہ اپنے آپ کو اندھا کر دیتی ہے، یعنی کہ اس کو دیوتاؤں کی طاقت کا پتہ نہیں ہے، وہ اس طاقت کے سامنے اندھی اس کو نظر نہیں آتا، اور وہ اپنی تقدیر کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور جب اسے ایڈیپس کے بارے میں سچ پتہ چلتا ہے تو پھر وہ willful blindness اڈاپٹ کر لیتی ہے فیکٹس کے لیے. Why should a man whose life seems ruled by chance live in fear? A man who never looks ahead, who has no certain vision of his future. وہ ایڈیپس کو انکریج کرتی ہے کہ
وہ اس کے ساتھ اس کی بلائنڈنس میں شامل ہو جائے، یعنی کہ وہ ابھی بھی آنکھیں بند کرنا چاہتی ہے، وہ اس سچ سے چھپنا چاہتی ہے، وہ سچ ایڈیپس کی حقیقت سے تعلق رکھتا ہے، اور ایڈیپس کو وہ کیوں انکریج کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلے، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ یعنی کہ فیکٹس کو وہ بھی ڈینائی نہیں کر پاتی، حقائق سے پردہ پوشی نہیں کر سکتی، لیکن وہ مجبور کرتی ہے، یعنی وہ اندھا رہنا چاہتی ہے، حقیقت سے چھپتے رہنا چاہتی ہے۔ اس موقع پہ جب اسے سچ کا پتہ چلتا ہے تو وہ پھر اس کمرے سے بھاگ جاتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مار دیتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ حقیقت کو دیکھے وہ خود کو قتل کر دیتی ہے۔ وہ خود کہتی ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کی زندگی چانس کے ساتھ چل رہی ہے وہ خوف میں رہے، ایسا آدمی جس نے کبھی آگے نہیں دیکھا اور جس کو اپنے فیوچر کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ پیج نمبر 19 پہ پہلے 2 پیراگراف ڈسکس کیے، تیسرے پیراگراف کی جانب بڑھیں گے کہ جب شیفرڈ اس چیز پہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ اس نے جوکاسٹا کا وہ حکم جو ہے اس کو نہیں مانا تھا قتل کرنے کا، تو ہر آدمی جو اسے دیکھ رہا ہے، ایوری ون لسننگ نوز ہو ایڈیپس از اینڈ دیٹ دا پروفیسی ہیز کم ٹرو۔ تو اس کے بعد یعنی کہ جب وہ ساری باتیں چھپا رہی ہوتی ہے، شیفرڈ آ کے ایڈمٹ کرتا ہے کہ اس نے جوکاسٹا کے حکم سے نافرمانی کی تھی، حکم عدولی کی تھی، اس نے بچے کو قتل نہیں کیا، اور سارے لوگ جو سن رہے ہوتے ہیں ایڈیپس کو کہ ایڈیپس کی حقیقت کا ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو پروفیسی بتائی گئی تھی وہ اب سچی ثابت ہو چکی ہے۔ کورس جو ہے وہ اب یہاں پہ کورس یہ خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ پہلے ہم نے بات کی ٹریسیاز کی، وہ بلائنڈ ہے، تو پھر ہم نے بات کی جوکاسٹا کی، وہ بلائنڈ ہے، کریون بلائنڈ ہے، تو یہاں ایک اور بلائنڈنس کورس کی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ they were blind singing oh child of Leas how I wish I'd never seen you۔ پیج نمبر 19 پہ تیسرا پیراگراف دیکھ رہے ہیں کہ وہ سے یہ کہتا ہے کہ کورس یہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اندھے ہو جاتے اور انہوں نے لیاس کے بیٹے کو نہ دیکھا ہوتا۔ چوتھا پیراگراف دیکھیں گے، ایڈیپس کو جب اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کیا اور فادر چلڈرن ود ہز اون مادر، اور اپنی ماں سے بچے پیدا کیے، اور اس کو پھر جب یہ بھی دیکھا، اب اسے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کی ماں نے، اس عورت نے خودکشی کر دی ہے جو اس کی ماں بیک وقت اس کی ماں اور اس کی بیوی ہے، اور وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اسے کمرے میں لٹکا ہوا دیکھتا ہے، اور اس کی موت دراصل ایڈیپس کے لیول آف سفرنگ کو اس حد تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ خود بھی کھڑا نہیں ہو پاتا، کہ باپ کو اس نے مارا، ماں اس کی سامنے مر گئی، اور باپ ماں سے اس نے شادی کی، بچے پیدا کیے، تو وہ پھر اس کے کلودنگ سے بروچز نکالتا ہے اور ان کی پنس کو وہ کے ذریعے وہ اپنی آنکھیں نکال دیتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اندھا کر دیتا ہے۔ جب سیکنڈ میسنجر جو ہے ان دونوں کی ایڈیپس اور جوکاسٹا کی ایگنی کو ڈسکرائب کر رہا تھا، تو اس وقت کورس اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ کاش انہوں نے کبھی ایڈیپس کو نہ دیکھا ہوتا۔ لٹرل بلائنڈنس، فزیکل بلائنڈنس سے سفر شروع ہوا، ٹیریسیاز کی فزیکل بلائنڈنس تھی، اور اس کے بعد لٹرل بلائنڈنس، زبردستی اندھا رہنا چاہتے ہیں، پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں، چشم پوشی کرنا چاہتے ہیں، اور آخر میں پھر دوبارہ پینفل بلائنڈنس تک یہ سفر کمپلیٹ ہوا۔ تو اس طرح جب آپ ڈرامے کو اس انداز سے دیکھتے ہیں تو یہ ڈرامہ بیسیکلی ایک جرنی ہے بلائنڈنس کا، کہ کس طرح کردار روشنی سے اندھیرا اور اندھیرے سے روشنی کی جانب بڑھتے ہیں، اور جو روشنی ملتی ہے وہ روشنی اتنی تباہ کن ہوتی ہے کہ اس روشنی پہ وہ اپنی فزیکل بلائنڈنس کھو جاتے ہیں۔ روشنی تھی، ایڈیپس اپنے ماں باپ کے پاس تھا، اندھیرا ملا، اس کو نہیں پتہ چلا اس کا باپ کون ہے، پیرنٹیج کون ہے، پھر جیسے جیسے پتہ چلتا گیا تو پھر وہ مکمل ہمیشہ کہ اس کو پھر روشنی ملی، پیرنٹیج کا پتہ چلا، اور جب وہ پتہ چلا تو وہ حقائق ایسے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ نہ سکا۔ پیج نمبر 19 پہ 4 پیراگراف ڈسکس کر چکا ہوں، 5واں پیراگراف دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا ٹاپک ہے پرائڈ کا،
کہ پرائڈ بھی بہت سی ٹریجڈیز کے اندر ایک تھیم کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ گریک آئیڈیا ہے ہوبرس کا کہ کریکٹر ٹریٹ ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے اپنی جو لمٹس ہیں ان کو کراس کر دیتا ہے اور دیوتاؤں کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنا تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیوتاؤں سے زیادہ طاقتور سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ایڈیپس کی سچویشن بھی ایسی ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ مین ہے لیکن اس کا پرائڈ ہی اسے عظمتوں تک پہنچاتا ہے، گریٹ ہیرو کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ ہوبرس، پرائڈ، یہ اس کو کہتے ہیں ایک ایسا تکبر کہ جس میں آ کے انسان یعنی کہ ایسا اپنے آپ پہ اتنا فخر کہ انسان دیوتاؤں کے ساتھ مقابلہ شروع کر دے۔ پیج نمبر 19 پہ 5 پیراگراف ڈسکس کر چکا ہوں، چھٹے پیراگراف کی جانب بڑھیں گے کہ ایڈیپس کا پرائڈ ہی اس کے ڈاؤن فال کی وجہ ہے۔ ہمارشا اسی کو کہا جاتا ہے۔ ہوبرس بیسیکلی ہوبرس کی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایرر ہے، اس کے کردار کے اندر وہ یہی پرائڈ ہے، اوور ویننگ پرائڈ اس کو بولا جاتا ہے۔ مارشا اکثر ٹریجک فلا کی صورت میں دیکھا گیا اور یہ ٹریجڈی کا ایک کی اسپیکٹ ہوتا ہے۔ مین کریکٹرز بہت سی ٹریجڈی کے اندر تقریباً سپر ہیومن ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ایسے ٹریجک فلا ہوتے ہیں جو کہ ان کو دیوتا کی طرح یعنی کہ گاڈ لائک بننے سے روکتے ہیں۔ ایڈیپس کا ٹریجک فلا اس کا پرائڈ ہے اور وہ پریفیسی سے اسکیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کی جو اٹیمپٹ ہے، اس کی جو کوشش ہے دیوتاؤں کی بتائی اس پروفیسی سے بچنے کی، وہی دراصل اسی کو بچتے بچتے وہ اس کو فلفل کر جاتا ہے۔ اس طرح کرتے ہوئے ایڈیپس ہوبرس کا گناہ کرتا ہے اور وہ اپنی ہیومن لمیٹیشنز کو کراس کر جاتا ہے اینڈ ریسائنڈ دا پروفیسی، اور الٹیمیٹلی وہ جو پروفیسی ہے جو بتایا گیا مستقبل کے بارے میں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر 19 پہ چھٹا پیراگراف ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ پرائڈ تھا جس نے اس کو لمیٹیشنز کراس کرنے پہ مجبور کیا اور اسی پرائڈ نے پھر اس کے الٹیمیٹ ڈاؤن فال کے لیے رستہ ہموار کیا۔ 19 پیج پہ 7واں پیراگراف دیکھیں گے۔ ایڈیپس کی طرح جوکیسٹا بھی پرائڈ اور ہوبرس کی گناہ گار ہیں کیونکہ اس نے بھی اپنی فیٹ کو آلٹر کرنے کی کوشش کی اور بہت سے پوائنٹس پہ اس نے فیٹ کو ڈینائی بھی کرنے کی کوشش کی۔ ایڈیپس کو وہ ایز این انفینٹ وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے کہ وہ مر جائے تاکہ اس پروفیسی سے بچ جائے۔ بہت سالوں بعد جب ایڈیپس اسے بتاتا ہے پروفیسی کے بارے میں جو اس کو پتہ چلی، دوبارہ پھر وہ اس چیز کو ڈینائی کرتی ہے باوجود اس کے کہ وہ اپالو کی آلٹر پہ جا کے دعائیں مانگتی رہتی ہے۔ جب اسے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ پروفیسی فلفل ہو چکی ہے، پھر بھی وہ ایڈیپس کو سچ جاننے سے روکتی ہے۔ سو بجائے اس کے کہ وہ پروفیسی کی فلفلمنٹ کو روکتی یا روک پاتی، اس نے کچھ نہ کر سکی۔ اس کی جتنی کوشش تھی وہ ناکام ہو چکی۔ اب وہ اس قابل نہیں رہی کہ وہ فلفلمنٹ جو ہے اس کو روکتی، تو پھر الٹیمیٹلی اس کے پاس ایک ہی آپشن بچا، وہ ہے خودکشی کا، کہ اس نے خودکشی کر لی۔ پرائڈ نے جہاں تک پہنچایا تو اس نے بتایا کہ اوور ویننگ پرائڈ نے انسان کو کہاں تک پہنچایا اور پرائڈ کی بنیاد پہ ہی پھر الٹیمیٹ ڈاؤن فال ہوا۔ پیج نمبر 19 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف دیکھیں گے اور اس ٹاپک کے حساب سے ہمارا یہ آخری تھیم بھی ہوگا۔ گو کہ اس کتاب کے اندر اور بھی بہت سے تھیمز ہیں لیکن ہم نے چند ہی اس میں سے ڈسکس کیے کہ گلٹ اور شیم یہ بھی اس ڈرامے کے پرومیننٹ تھیمز ہیں۔ یہ ڈرامہ اس ڈکلیریشن کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے کہ تھیبز جو ہے ایک آفت میں مبتلا ہے، اوریکل کی ڈکلیریشن آتی ہے کہ وہ آفت جو ہے اس سے جان اسی صورت میں چھڑائی جا سکتی ہے کہ اگر لیاس کے مرڈر کو ختم کر دیا جائے، کہ وہ شہر کے اندر موجودہ سے یا تو نکال دیا یا ختم کر دیا، اس کو ساتھ انصاف کیا جائے۔ ایڈیپس یہ ٹاسک اپنے ذمہ لیتا ہے کہ وہ اس گلٹی پارٹی کو ڈھونڈے گا، لہٰذا گلٹ لیگل سینس میں ایڈیپس ریکس کے لیے ایک سینٹرل تھیم ہے۔ گلٹ، گناہ، کہ گناہ گار شخص موجود ہے سوسائٹی کے اندر، اور یہی گناہ، یہی ٹاسک جب اس نے لیا، الٹیمیٹلی
یہ لیگل گلٹ نہیں ہے بلکہ ایموشن آف گلٹ آف ریمورس آف ہیونگ ڈن سم تھنگ ٹیریبل دیٹ ڈرائیوز اے پلے. یہ گلٹ ہے جس نے پھر آگے یہ دیکھا کہ وہ گناہ کتنا شرمناک تھا. وہ گناہ کون سا تھا؟ باپ کو مارنا، ماں سے شادی کرنا، دونوں چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں. پیج نمبر 19 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے. آفٹر آل کو آپ یہ آرگو کر سکتے ہیں کہ نہ ہی جوکیسٹا اور نہ ہی ایڈیپس دونوں لیگل سینس میں دونوں گناہ گار نہیں ہیں. انہوں نے دونوں کام انجانے میں کیے، لیکن ان کی جو اوور ویلمنگ فیلنگز ہے گلٹ اور شیم کی، وہ بیسیکلی اسی بیس پہ ہیں کہ انہوں نے سویلائزڈ ہیومینٹی کے بیسک رولز کو انہوں نے وائلیٹ کیا. جو ٹیبوز تھے انسیسٹ کے، جو پیرنٹس کو مارنے کے جو ٹیبوز تھے، دے آر انف ٹو میک جوکیسٹا کمٹ سوسائڈ اینڈ ٹو میک ایڈیپس بلائنڈ ہمسیلف وائلنٹلی. روایات، ٹیبوز جب انہوں نے فالو نہیں کیے، باپ کو مارنا، ماں سے شادی کرنا، بادشاہ کو مارنا، اپنے پیرنٹس کو مارنا، یہ ساری چیزیں یہ شرمناک ہیں. اور یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے جو کیسٹا کو خودکشی پہ مجبور کیا اور ایڈیپس کو اپنے آپ کو اندھا کرنے پہ کنونس کیا. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا. ایڈیپس ریکس کے تھیمز میں ہم نے بات کی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.